बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 20 मार्च जुम्मे का दिन है। अल्लाह पाकिस्तान पर इस जुम्मे का रहम करम करे। जो ईद मना रहे हैं उनकी ये ईद भी बेहतर करे, आलम इस्लाम पर, इंसानियत पर रहम करम करे। ये जुल्म जबर नाइंसाफ़ी करने वालों का इनके इंजाम पर पहुँचाए। मज़लूम फ़लस्तीनियों, लेबनान के लोगों, ईरानियों को जो भी तकलीफ़ में, परेशानियों में, किसी मज़हब मसलक से हैं, उन पर अपना रहम करम करे। और ख़ान की नाहक कैद पर, मज़लूमों पर जो जेलों में हैं, इनके इंसानी हकूक़ के हवाले से इनकी रिहाई भी नसीब करे और ज़ालिमों को चुंगल से आज़ाद करे। ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन पहले ख़बरें आपके सामने। ईरानी जंगी डॉक्ट्राइन सस्ते मिसाइलों ने अमेरिका की फ़ज़ाइया को शिकार कर लिया। F-35 का गिरना। पूरी दुनिया में इस वक्त ईरानी मिसाइलों के सामने ढेर लगे हैं। अमेरिकी तबाहशुदा तैयारों की तादाद 16 से ज़्यादा होगी। जंग के दौरान अमेरिका अरब दुनिया पर खौफ का फ़ायदा, $7 अरब का मज़ीद असलहा बेचना। और अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा ने आज सुन्नी शिया मुसलमान ममालिक को दुश्मन करार दिया। फ़िरका वारियत वालों के लिए बड़ा अहम पैगाम है। और पाकिस्तान अमेरिका का मामला शुरू, इल्ज़ामात भी शुरू। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम पर दबाव बढ़ाने का क्यों कहा? असल गेम अब शुरू होने वाली है। मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल से शहबाज शरीफ को सलूट मारने तक मामला रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ। और जो बड़ी खबर, चीन ने आज जेफरी एप्स्टीन की तमाम फाइलों तक रसाई हासिल कर ली और पूरी दुनिया में इसे बेनकाब करने लगे। और दुनिया में, अरब ममालिक में, पाकिस्तान में कितना बड़ा बहरान तेल के बाद गैस का जो अगले 3 से 5 साल तक जारी रह सकता है। सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। खान रिहाई फोर्स का नाम इमरान खान रिहाई मूवमेंट क्यों रखा गया? और ईद के बाद ये असम्बलियों से इस्तीफे और फाइनल मरहला शुरू हो चुका है। इमरान खान की क़यादत पर भी कुछ अहम बातें। और ईरान का नया साल भी है, नौरोज़ भी है। और दारुल हुकूमत पर इसराइल की बमबारी हुई, लेकिन शिद्दत आज बहुत कम थी। ईरान की तरफ से जो हमले थे उसमें आज शिद्दत ज़्यादा थी। ये नौरोज़ था, ज़ाहिर उनका नया साल है। और यहाँ पर देखिए, ईरान को बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। इसमें एक तो सबसे पहले जो इसराइल की तेल की तनसीबात पर हमले से 60% इसराइल की तेल की प्रोडक्शन ख़त्म हुई। 60%, ये बहुत बड़ा मामला है। और ईरानियों ने जो ईद की तैयारियों में कुछ नए मिसाइल भी लॉन्च किए हैं, कुछ नई तर्ज का असलहा भी लाए, जिसकी कामयाबी की तस्दीक अमरीकी इदारे कर रहे हैं। और उसमें जो बड़ी खबर अभी CNN ने खुद जारी की कि ये अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा इनका F-34 जहाज़ ईरान में निशाना बना। पायलट महफूज रहा, त्यारा एयरबेस पर उतरा भी, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जंगी जहाज़ को ऑपरेशन पे हमला हुआ। तहकीकात वो कर रहे हैं कि कहीं पायलट ने खुद ही तो अपने जहाज़ पर हमला करवा के जंग से भागने का तरीका तो नहीं ढूंढा, क्योंकि पहले अमेरिकी फौजी, आपको पता है, जेराल्ड फोर्ड पर भी यही काम कर चुके हैं। जंग से निकले, वो कह रहे थे हमें वहाँ बिस्तरे नहीं मिलते और टॉयलेट सही तरह नहीं आता और नींद नहीं आती और घर वाले याद आते हैं। तो बहरहाल ये तहकीकात उनकी जारी हैं। ब्लूमबर्ग ने जो कहा वो बड़ा ख़तरनाक है। ईरान पर जो हमले हुए उसमें 28 तारीख से, फरवरी से लेकर अब तक 16 अमरीकी जहाज़ तबाह हो चुके हैं। उसमें ज़ाहिर उन्होंने हादसात का जिक्र भी कर दिया। कुवैत में जैसे 3 अमरीकी F-15 मार गिराए, तो उन्होंने कहा जी फ्रेंडली फायरिंग थी। अब वो एक दूसरे पर खुद कर रहे हैं ताकि जंग से निकलें। या फिर वो उनका एक KC-135 टैंकर तैयारा जो 6 अमरीकी जिसमें हलाक भी हुए, 5 दीगर तैयारों के साथ जो ईरानी मिसाइल सऊदी अरब में गिरा। और फिर ईरानी एयर डिफेंस ने जो बगैर पायलट के जहाज़ों को 9 के करीब हैं, ये ब्लूमबर्ग का कहना 9 तैयारे, और एक उर्दन के हवाई जहाज़ अड्डे पर वहाँ इनका F-16 जो तबाह हुआ। अब ये ईरान के हमले हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, लेकिन अमेरिका का आज तक किसी जंग में ऐसा नुकसान नहीं हो, ये याद रखें। ये ईरान की टेक्नोलॉजी, उसमें चीन की मदद है या कहाँ से है? आपको पता है अमेरिका के जहाज़ों पर हमला करने की सलाहियत कोई छोटा मामला नहीं है। ईरान ने तो कहा है हमने कोई रूस और चीन का एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया, हमारे ऊपर तो पाबंदियाँ, हम जो कुछ करें अपने असले से करें। अब यहाँ इस बात का अंदाज़ा करें कि ईरान के ख़िलाफ़ जो फ़ज़ाई हमले हैं वो इसराइल अब कर रहा है। अमेरिका ने जो करीबी बेसिस थी कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब पर, वहाँ अब ज़मीनी मिसाइल शुरू किए थे हमले, क्योंकि ईरान में जो मिसाइल गिर रहे थे ये बाकायदा अरब अमारात, सऊदी अरब और इनके मिलिट्री अड्डों से आ रहे थे। ईरान ने जो अपने मिसाइल लॉन्च किए हैं उसके ऊपर तो ये बाकायदा लिखते हैं, पैगाम भेजते हैं कि ये मुतासिरीन एप्स्टीन के नाम पर मिसाइल है, हम उन्हें इंसाफ दिला रहे हैं। ये जो ट्रंप का पूरा मामला था, क्योंकि ट्रंप आपको पता है जंग में झुकते लगाने की कोशिश करता रहा। अब यहाँ इनका जज्बा देखें कि ईरान में आपको पता है शोहदा की तादाद कितनी है, ये उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुजालिम पर दुखी ज़रूर हैं, उनकी शहादतों का जिक्र भी करें, तकलीफ़ उन्हें, लेकिन ये अपने तमाम रहनुमाओं की जाने कुर्बान करने को, दिफा करने को, नज़रिए पर इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ईरान में। और नेतन्याहू जो तस्लीम कर रहा है कि जो फार्स में जो हमला किया गया, उसने कहा मुझे ये ट्रंप ने नहीं कहा था। ये बहुत बड़ा बयान इसीलिए आया कि इनकी सेलिब्रेशन उन्होंने देखी। और नेतन्याहू जो बार बार कह रहा है कि मैं इसको, ट्रंप को इस जंग में नहीं लेकर आया, मैंने इसे गुमराह नहीं किया,
اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے ایپسٹین فائل سے سارا کچھ ہوا یا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کیا یہ. اب چونکہ سارا معاملہ بیانیے کی جنگ تک رہ گیا ہے. ایران کے خوف سے انہیں کہ یورینیم بھی ان کا افسودہ ہو رہا ہے, بیلسٹک میزائل بھی بنے, اور یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ نوروز کے دن بھی ایران نے آج نئے میزائل لانچ کیے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہاں امریکی وزیر دفاع اس کا جواب دینے بیانیے میں کیا بلنڈر مار گیا, اور اس نے امت مسلمہ کو جوڑ دیا کہ جی یہ تو ہمارے دشمن ہیں, چاہے سنی ہیں, شیعہ ہیں, ایران ہے یا افغانستان ہے یا عراق ہے, سارے ایک جیسے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں. اب دیکھیں عسکری اور نیتن یاہو لوگوں کے پاکستان میں جو اکاؤنٹ ہیں ایران کے خلاف, ان کی لیڈرشپ کے خلاف جو پروپیگنڈا اس جنگ میں شہادتوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا مسلکی بحث میں لوگوں کو پروپیگنڈا کرتے ہیں, اگر تھوڑی سی بھی ان کے اندر عقل ہو یہ امریکی وزیر دفاع کا بیان سن لیں. ان کے لیے شیعہ سنی یہ کوئی میٹر نہیں کرتا, وہ تو اسے مذہبی جنگ قرار دے رہے ہیں, آرماگیڈن کہتے ہیں, انہوں نے خود کہا. اور یہاں چونکہ فارم 47 کے رجیم اور فیلڈ مارشل, اور آپ کو پتہ ہے جو آج امریکہ کے ساتھ شیر و شکر ہیں, ابھی امریکہ نے جو پاکستان کے میزائل پروگرام پر بات کی, ڈائریکٹر انٹیلیجنس تلسی گباڑ نے سینٹ کی سماعت میں, یہ پاکستان کا بازو انہوں نے مروڑا ہے اور بڑا زور کا مروڑا ہے کہ تمہارا میزائل پروگرام بھی ایران کی طرح ہماری نظر میں ہے, سیدھے ہو جاؤ. یہ لانگ رینج میزائل پروگرام پہ پہلے ہی پابندی لگی. اب دفتر خارجہ نے پاکستان میں جو ہومیوپیتھک پیغام دیا کہ یہ میزائل پروگرام بین البراعظمی نہیں ہے, بھارت کے پاس 12,000 کلومیٹر تک میزائل ہے, ہمارے پاس تو کم ہے, لیکن بھارت کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا, ان کے بارے میں کہا. اور اب ان کے اوپر یہ دباؤ کیوں بڑھایا جا رہا ہے, کیونکہ یاد رکھیں یہی بات ایران 20 سال سے انہیں کہتا رہا اور کوئی نہیں مانتا, اب یہ نہیں مانیں گے. اس جنگ میں اب معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں آپ ذرا غور سے دیکھیں. امریکہ, اسرائیل, عرب ممالک, یہ ایران کا یہ جو معاملہ ہے, دیکھیں امریکہ نے ابھی اس جنگ میں بھی عرب امارات کو $7 ارب کے ہتھیار بیچنے کا معاہدہ کیا ہے. $5 ارب میں پیٹریاٹ میزائل ہیں اور $1.5 ارب کے ہیلی کاپٹر ہیں. پہلے بھی وہ $16 ارب کے ہتھیار ان 3 ممالک کو بیچ چکے ہیں, لیکن یہ دفاعی ڈیل, یہ اسلحہ, یہ عرب ممالک کے پاس پہلے بھی ایک بہت بڑی تعداد میں موجود تھا, لیکن وہ ان حملوں سے ایران سے محفوظ نہیں رہ سکے. تمام کے تمام عرب ممالک اس وقت معاشی طور پر, دفاعی طور پر بالکل بے بس و لاچار نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ان کی مدد کرنے والے امریکہ کا اپنا کیا حال ہے. اگر آپ اسے تھوڑا سا اس کے انالیسس اور فیکٹس دیکھیں, یہ جو جنگ مسلط کی گئی ایران پہ, اس کا سب سے بڑا نقصان امریکہ کی عوام کو. پیٹرول کی قیمتوں میں 30% دے رہے ہیں, مارگیج کی قیمتیں وہاں بڑھ گئی, بے روزگاری وہاں بڑھ گئی. مڈل ایسٹ میں 27 امریکہ کے فوجی اڈے تباہ ہوئے یا نقصانات کا شکار ہوئے, ان کے فوجی 13 اس میں جو مارے گئے. پھر جنگی اخراجات میں جو اضافہ ہوا, پورے کا پورا ان کا جنگی نظام دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا. ان کے ہوائی جہازوں سے لے کر ان کے بیری شپس تک نقصان, سفارتی دنیا میں انہیں نقصان کہ نیٹو اور یورپی ممالک ان سے الگ ہوئے. اور اس جنگ میں چین کو جو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں, اس کی طاقت میں بے تحاشا اضافہ. امریکہ کی ساری جنگی حکمت عملی چین کو سمجھ آ گئی. اور اب ماہرین کا کہنا ہے کہ 2027 میں امریکہ اور چین کے درمیان ڈرون جنگ ہونی ہے جو تائیوان پہ ہوگی. امریکہ تائیوان کا دفاع نہیں کر سکے گا. پھر سیاسی نقصان ڈونلڈ ٹرمپ کو جو مڈ ٹرم الیکشن ہارنے سے لے کے مقبولیت میں تاریخی کمی تک ہوا, اور پھر جو ان کی ورلڈ پاور کے نام سے ایک ساکھ تھی وہ بری طرح ڈیمیج ہوئی. اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ ہارنے کے بعد یہ جو نیا معاملہ چین نے اٹھا لیا کہ جیفری ایپسٹین کی تمام غیر سینسر شدہ فائلوں تک رسائی مل گئی, اور وہ تمام سرگرمیاں ملوث لوگوں کی تفصیلات آئیں گی, وہ ایک نیا طوفان دنیا میں شروع ہوگا. اب یہاں پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں انہی حالات میں یہ جو ایران جنگ میں شمولیت کا معاملہ ہے, اس میں ایک تو ظاہر ہے پاکستان میں عید کے بعد تحریک انصاف نے سڑکوں پر نکلنا ہے, اس پہ بھی انہیں توجہ ہٹانے کے لیے شاید ایران کی جنگ میں جانا پڑے. دوسرا, سعودی تجزیہ نگار دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان ایران کے ساتھ اس جنگ میں سعودی دفاعی معاہدے کی وجہ سے شرکت کے لیے تیار ہے. اب اس میں دیکھیں ایک تو تلسی گباڑ کا جو بیان میزائل سسٹم پر آیا پابندیوں کے حوالے سے سینٹ میں بڑا خطرناک. دوسرا جو آپ دیکھیں فیلڈ مارشل کی جو کل میں نے آپ کو بتایا بھی تشیع علماء سے ملاقات تھی, اور تیسرا تحریک انصاف کی تحریک. اب یہ سارے وہ لوازمات اور اس میں آ جائیں پاکستان کے حالات پر. دیکھیں نظر آ رہا ہے کہ یہ انہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جنگ میں کودنا پڑے گا اگر یہ جنگ مارچ سے آگے چلے گی. اگر یہ سیز فائر مارچ میں ہو گیا پھر تو شاید معاملہ بدل جائے, لیکن پاکستان کا کردار خلیجی ممالک اس لیے نہیں بھول سکتے کہ یہ ان کے لیے ابھی بھی اپنی بقا کا مسئلہ ہے, یہ کرائے کے لیے موجود ہے, اور پاکستان کو وہ گھسیٹ کر جنگ میں اس طرح لائیں گے جس طرح نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کو گھسیٹ کر لے گیا, کیونکہ جنگوں میں انہوں نے گھسیٹا ہے ایک دوسرے کو. نیتن یاہو نے جنگ شروع کی, اسرائیل نے شروع کی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو گھسیٹ کے لے گیا. ایران پر حملے ہوئے, ایران نے عرب ممالک پر حملے کیے, اور وہ کہتے ہیں ہمیں اس جنگ میں ایران گھسیٹ کر لے کر آیا. لیکن واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ ایران پر میزائل فائر کرنے والے خلیج ممالک کی سرزمین ہمیشہ استعمال ہوتی ہے. ایران نے تو اقوام متحدہ کو جو خط لکھا کہ عرب امارات ہمیں اس جنگ کا نقصان پورا کروائے, جو نقصان ہمارا جنگ میں ہوا وہ عرب امارات کی وجہ سے ہوا. امریکی ادارے لکھ رہے ہیں کہ اس جنگ میں جتنا بھی نقصان ایران کا ہوا وہ تو شاید اپنی یہ پابندیاں اٹھا کر ان کی وہ پورا کروا دیں گے. پھر
پھر عرب ممالک سے ان کی مدد کروائیں گے. جنگ ختم ہونے کے بعد جو سب سے بڑی شرط ہوگی کہ یہ سارا نقصان جو ہوا ہے اس جنگ میں وہ پورا کیا جائے. اور عرب ممالک کا کیا ہوا؟ دیکھیں قطر کا LNG کا معاملہ وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں, لیکن دبئی کا جلدی سے سن لیں. ابھی آج کی تازہ ترین خبریں ہیں کہ 30% کے پراپرٹی کا کاروبار ختم ہوا ہے. 30% ریئل اسٹیٹ میں $30 ارب کا نقصان. سیاحت پر جو پام جمیرہ اور ان کے بڑے ہوٹلوں کی بکنگ تھی یہ عید کے دنوں میں سب میں وہ 20% سے بھی نیچے چلی گئی. 80,000 سے زیادہ لوگوں نے چھٹیاں بک کی تھی, وہ ساری منسوخ ہو گئی. $600 ملین یا آپ یہ کہہ لیں $30 ارب کی سالانہ آمدنی وہ ختم ہوئی ہے. پھر جو ہزاروں امریکی, روسی اور بھارتی شہریوں نے دبئی میں اپنا پیسہ نکلوایا ہے, ان کی جو 2 بڑی ایئر لائنس اتحاد اور عرب امارات دونوں آپ کو پتہ ہے پروازیں مکمل ختم. ان کا ایئرپورٹ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن چکا تھا, بین الاقوامی پروازیں تھیں وہ منسوخ ہوئیں. امیر لوگوں نے جو اپنے ذاتی جہاز خریدے تھے وہ بھی انہوں نے بیچنے شروع کر دی, چارٹر جہاز. اور ایران کے جو 1800 حملے ہیں وہ دبئی جو 40 سال میں بنا تھا وہ 2 ہفتوں میں انہوں نے اس کو نیچے لے آئے. کہاں تک کہ عرب امارات کی زید یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ مارچ کے آخر تک یہ جنگ گئی اور اس دوران ابنائے حرمز بھی اگر بند رہا تو تیل کی قیمتیں تو $200 فی بیرل تک پہنچیں گی, جس میں عالمی دنیا میں تو ریسیشن آئے گا ہی آئے گا. دوسری طرف عرب امارات وہ بالکل زمین پہ لگ جائے گا. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں جنگ بند کروانا بہت ضروری ہے. اب پاکستان میں فیلڈ مارشل کی اہل تشیع سے ملاقاتیں ہوئیں, 1 سائیڈڈ ملاقاتیں تھیں, جس میں انہوں نے کہا کہ ایران سے ہمدردی ہے تو ایران چلے جائیں, افغانستان سے جنہیں ہمدردی ہے وہ افغانستان. یہ بار بار یہی نیریٹو بیان کرتے ہیں نا ان کے سارے لوگ بھی کہ افغانستان چلے جائیں, ایران چلے جائیں. یہاں تو دیکھیں مولوی حضرات ممبر پر بیٹھ کر جو مسجد میں بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کے فضائل قربانیاں, تو انہیں بتانا چاہیے تھا انہیں کہ تم لوگ بھی امریکہ سے ہمدردی رکھتے ہو, ٹرمپ کو نوبل انعام دیتے ہو, سلوٹ مارتے ہو, تم بھی امریکہ جاؤ, اسرائیل کے ساتھ بورڈ آف پیس میں شامل ہوتے ہو, تم اسرائیل کیوں نہیں جاتے؟ لیکن وہاں خاموشی رہی. اب یہاں یہ پاکستان سے محبت کرنے والوں کو باہر بھیجنے کی بات کرتے ہیں. ابھی میں ایران کی وہ دیکھ رہا تھا آج ویڈیوز نوروز کے جشن پر, وہاں خواتین فٹ بالرز کا بڑا تاریخی استقبال ہوا جو آسٹریلیا سے واپس آئی. وجہ کہ دنیا کی سہولیات, آرام, نوکریاں, مستقبل سب کچھ انہیں امریکہ آسٹریلیا نے آفر کیا کہ جی آپ کی جان وہاں خطرے نہ جائے. ایران نے کہا ہمدردی ہے تو وہاں رہ لو, انہوں نے کہا نہیں اپنے وطن آئیں گے. وہ سب کچھ ٹھکرا کے واپس آ گئے. آج ان کا استقبال دیکھیں. پاکستان میں یہاں PIA کی ایئر ہوسٹس اور پائلٹس آپ پڑھتے ہی رہے, ہمیشہ وہ بھاگ جاتے تھے. پاکستان کے ایتھلیٹ کہیں جاتے تھے وہاں اسائلم لے لیتے تھے. یہاں کے پاکستان کی جو بڑی بڑی جنگیں لڑنے والے جرنیل جو کبھی شہید نہیں ہوئے وہ آج بھی امریکہ برطانیہ کے شہری ہیں. ان کے سینے میں راز ہے پاکستان کے تحفظ کے دفاع کا حلف تھا. امریکہ برطانیہ کینیڈا کے شہری بنے ہوئے. سارے جج جرنیل اٹھا کے دیکھ لیں, سیاستدانوں کے پاس دیکھ لیں, ساری دوہری شہریت, اساسن کے سارے باہر. اور نظریاتی طور پر کوئی پاکستانی کسی کی حمایت کرے اسے تانے دے ادھر چلے جاؤ. یعنی خود پھر اسرائیل امریکہ جانے سے بہتر یہ کہتے ہیں جی پاکستان کے حالات اندازہ کریں. بہرحال کچھ جگہ پہ جو عید کا دن بھی آپ کو پتہ ہے دن اب 2-3 ہی رہ گئے ہیں تحریک انصاف کے پاس, موومنٹ تحریک کے حساب سے. اب جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے وہ الرٹ ہو جائیں اور فارم 47 کی حکومت. اب یہ لوگ یا اقتدار میں رہیں گے یا پھر یہ نظام رہے گا, کیونکہ معاملہ اب فیصلہ کن مرحلے کی طرف جائے گا. جو 10 لاکھ لوگوں کا سہیل آفریدی نے رہائی فورس کی بات کی جس کا نام انہوں نے رہائی تحریک رکھا ہے. عید کے بعد اب حقیقی مزاحمت عوام خود شروع کرے گی اور سہیل آفریدی سمیت یہ لوگ تیار ہیں. میرے پاس بہت سی معلومات ہیں لیکن وہ جنگ کے دنوں میں بتا نہیں سکتے, رہ جاتی ہیں, لیکن لوازمات سارے پورے. دیکھیں قطر کی جو راس لفان گیس پر صرف حملہ ہوا ہے, قطر کی 17% پیداواری صلاحیت ختم ہوئی, 17%. اسے صرف ٹھیک کرنے میں, مرمت کرنے میں 3 سال لگیں گے. $50 ارب کا خرچہ ہے, 50 ارب کم از کم. پھر دنیا میں جو عالمی سطح پہ گیس کی سپلائی وہ 5 سے 10% کم ہوئی ہے, مارکیٹ میں قیمتیں بڑھیں گی. اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ضرورت کی 60% گیس ہے وہ آتی ہے قطر سے. 60%. پاکستان کے اندر جو تمام توانائی کی کمپنیاں ہیں ان کے جو معاہدے دیکھیں دنیا میں دیکھیں تو انہوں نے ایک نئی شفٹ ڈالی ہے, فورس میجور. اس کا مطلب ہوتا ہے غیر معمولی حالات پہ قیمتوں میں تبدیلی. وہ جو سستے گیس والے معاہدے تھے اب اس ریٹ پہ نہیں ملیں گے. تو $2 ارب کا پاکستان کو سیدھا ٹیکہ لگ جانا ہے. اب یہ گیس جو قطر سے ملتی ہے یہ استعمال کہاں ہوتی ہے؟ ایک تو ظاہر آپ کے گھروں میں آپ کو پتہ ہے صنعتوں میں استعمال ہوتی ہے, لیکن سب سے بڑھ کر زراعت میں, یعنی جو کھاد بنتی ہے بجلی کی پلانٹس کی وجہ سے, یہ انتہائی مہنگی ہونے کے بعد گیس فرٹیلائزر کمپنیاں ریٹ بڑھائیں گی تو آپ خود سوچیں خوراک کا کیا معاملہ ہوگا. پھر پاکستان کی جو کرنسی ڈالر کے ساتھ حالات ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. اب یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی کام تھا کہ جو کوئی نہ کوئی متبادل ہوتا, سولر وغیرہ, وہ انہوں نے سولر گھوڑے پہ چڑھا دیا پہلے ہی. تو خوراک کی قیمتوں میں یہ اپریل کا مہینہ اتنا خطرناک پاکستان کے لیے آنے والا ہے کیونکہ عید کا دن ہے اب کئی جگہ پہ. اس کے بعد پاکستان میں اب دیکھیے گا, یہاں تو انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دینی. یہ تو آپ جانتے ہیں ماڈرن تاریخ کا سب سے بڑا ظلم کہ 90% جس کے دیوانے لوگ, جس کا نام سنتے ہیں لوگ آج بھی کلو خون بڑھ جاتا ہے. دیکھیں عمران خان کے دیوانوں میں کون لوگ ہیں؟ یہ جو شوکت خانم کے چندے کے دنوں میں جنہوں نے یہ بیچ سنبھال کے آج بھی رکھے ہوئے ہیں. عمران خان پاکستان کا وہ بندہ ہے جس کا نام صبح دوپہر شام دنیا میں سورج کے اوقات کے حساب سے چلتا ہے, اس کے نظریے پر کھڑے ہونے کی وجہ سے.
عمران خان کے جو جلسے جلوسوں میں لوگ جاتے ہیں، جو عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں، جس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ الگ ہے. جو بولتے ہیں لکھتے ہیں وہ الگ ہے. جو تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنماؤں سے لڑ پڑتے ہیں وہ بھی الگ ہیں. بلکہ جو اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ خان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی الگ ہیں. کچھ تو آپ کو پتہ ہے خان کی محبت میں اتنے آگے ہیں کہ وہ زندگی کا محور ان کا خان ہے. خیبر پختونخوا سے کراچی تک آپ کبھی سفر کریں تو لوگوں سے موبائل فون راستے میں لے کے دیکھیں تو اس میں آپ کو عمران خان کی تصویریں نظر آئیں گی. ان کے پیچھے جو کور ہوگا موبائل کا عمران خان کا. ان سے گفتگو کریں تو وہ عمران خان کے دور کے 3.5 سال کے پروجیکٹ سے لے کے ایک چیز آپ کو بتا سکتے ہیں. کچھ ایسے عمران خان کی زندگی کرکٹ کے بارے میں بات کریں وہ آپ کو کرکٹ کی پوری زندگی عمران خان کی بتا دیں گے. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی عمران خان سے ملے نہیں ہیں، نہ شاید آگے مل سکیں، لیکن انہیں عمران خان کا ایک ایک کول یاد ہے، عمران خان کی باتیں یاد ہیں، تقریریں یاد ہیں، نظریہ یاد ہے. ان کے گھروں میں، ان کے بیڈ رومز میں عمران خان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. ان میں سے بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو گھر بار عمران خان کے لیے لٹا چکے ہیں، شہادتیں بھی دے چکے ہیں، جان و مال کا نقصان کروا چکے ہیں، جیلیں بھی بھگت چکے ہیں، لیکن یہ ساتھ خان کا نہیں چھوڑ رہے. اب یہ خاموش کیوں ہے؟ ذرا غور سے سنیں. دیکھیں یہ لوہے کے تو نہیں ہیں. ان کا تعلق نہ ایران سے ہے، اور ظلم اور جبر ان کے گھروں پر جو ہوا، ان کی شرم پر، ان کی غیرت پر ہاتھ ڈالا گیا تو یہ خوفزدہ ہوئے ہیں بالکل. لیکن یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یاد رکھیں، یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے 8 فروری کو یہ انقلاب لائے، خاموش انقلاب. اب یہ خان کی محبت میں نکلیں گے تو ظلم کے کاروبار اور نفرت کا یہ جو اشتہار بنے ہوئے ہیں یہ کس لیول پر جائیں گے، یہ خوف ذرا ذہن میں رکھیں. کہ وہ کوئی فرد واحد، محکمہ یا ادارہ اس طرح عمران خان کے چاہنے والوں کو روک نہیں سکے گا. اور خوف اس بات کا ہے، جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان حالات میں پاکستان میں بہت بڑی تحریک جو ہے وہ چل سکتی ہے اور بڑی خطرناک. میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اگر ان تمام حالات کو سمجھے، اور وہ سنتے بھی ہیں کچھ ویلاگ ان میں سے لوگ، انہیں بھی یہ پیغام ہے کہ وہ ان حالات کو مد نظر رکھیں اور وہ اپنے تھنک ٹینکس کو بتائیں کہ طاقت کے ذریعے یہ معاملہ نہیں دبے گا، اسے افہام و تفہیم سے فی الفور حل کر لیں. عمران خان کو رہا کریں اور عید کے پاکستان کو ایک تحفہ دیں گے، یہ لیں عمران خان کی رہائی ہوگی، اسپتال منتقل کریں، وہاں سے معاملات کو ٹھیک کریں، اس کے بعد نئے الیکشن کروائیں. فیلڈ مارشل کا ٹائم ویسے بھی پورا ہو گیا، 5 سال تو ان کی حکومت ہو چکی ہے. اگر وہ اگلے 5 سال کے چکروں میں لگے رہے تو پھر یہ خدا نہ خواستہ معاملہ جو ہے بڑا خطرناک ہو جائے گا. افغانستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے جنگ کے حالات تیار ہیں. یہ سیز فائر 23 مارچ تک ہے. اس دوران یہ ایران کے معاملات، معاشی معاملات، یہ پاکستان میں عدم استحکام بڑھا تو یہ خدا نہ خواستہ کو سول وار کی طرف معاملہ نہ چلا جائے. پاکستان کو بچائیں، اپنے اقتدار کو نہیں. اور دعا کریں اللہ انہیں عقل دے. ہمارا کام تو سمجھانا ہے، آگے انہیں سمجھ آئے یا نہ آئے. اپنا خیال رکھیں اور اگلے ویلا تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.